नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त में हमारा जो मौजू है वो है सूरह बकरा आयत नंबर 7। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावातुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तर्जुमा, अल्लाह ने उनके अपने इंतखाब के नतीजे में उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और उनके लिए सख्त अजाब है। पिछली नशिस्त के अंदर नाजरीन हमने बड़ी डिटेल में बात की थी आयत नंबर 6 पे, जिसका तर्जमा कुछ यूं था, बेशक जिन्होंने कुफर अपना लिया उनके लिए बराबर है, ख्वा आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। और आखिरी नशिस्त के अंदर जो बात काबिले गौर थी वो थी अपनाना, और कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को अपनाया उस वक़्त जाता है जब आपके पास चॉइसेस दी गई हों। और आखिरी नशिस्त के अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दो ऑप्शंस दिए। मैंने इस बात को कुरान की रूह से भी आखिरी नशिस्त में जो है वो साबित किया, और हदीस मुबारक की रोशनी में भी हमने इस पर बात की कि हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुराई भी इल्हाम की हुई है और अच्छाई भी इल्हाम की हुई है। तो नाजरीन, अपनी इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं और आज हम बात करते हैं और डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आयत नंबर 7 पर। और मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद अगर किसी भी शख्स का कोई सवाल हो तो वो आप नीचे लिंक में मैसेज करके या हमसे राब्ता करके आप इस बारे में पूछ सकते हैं। तो आज की जो आयत है हमारी, अल्लाह ने उनके अपने इंतखाब के नतीजे में। तो नाजरीन, यहाँ पर बात फिर वही काबिल गौर है कि जो इंतखाब मैंने कर लिया उस इंतखाब के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों पर, कानों पर मोहरें लगा देता है और हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है, और हमारे उसी इंतखाब की वजह से हमारे लिए सख्त अजाब है। नाजरीन, इस इंतखाब को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपसे एक हदीस मुबारका शेयर करूँगा। तो हदीस मुबारका है तिरमिज़ी हदीस नंबर 2560। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम को पैदा कर चुका तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ भेजा और कहा, जन्नत और उसमें जन्नतियों के लिए जो कुछ हमने तैयार कर रखा है उसे जाकर देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आए, जन्नत और जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने जो तैयार कर रखा है उसे देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सारा मामला देखकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाके इल्तजा करने लगे, ऐ सोनिया, तेरी इज्जत की कसम, जो भी इसके बारे में सुन ले जो तूने जन्नत में जन्नतियों के लिए तैयार कर रखा है वो इस जन्नत में जरूर दाखिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा हजरत जिब्राईल को हुक्म दिया कि जाओ, अब दोबारा जाकर जन्नत और जन्नतियों के लिए जो मैंने तैयार कर रखा है उसको जाकर देखो। जब दोबारा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत की तरफ गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को नापसंदीदा और तकलीफ देह चीजों से घेर दिया। ये सारा मंजर देखकर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आए। इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ये जो मामला अब मैं देख के आया हूँ
ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی اس جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو بات کیا سمجھنے میں آئی اس حدیث مبارکہ سے؟ بات یہ سمجھنے میں آئی کہ اگر ہم انتخاب کریں گے کس چیز کا، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دو طاقتیں دی، اچھائی والی اور برائی والی، اگر میں اچھائی والی طاقت کو سلیکٹ کروں گا تو میرے لیے اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا؟ جنت تو مجھے پھر ہی ملے گی، میں جنت میں تو داخل پھر ہی ہوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے ناپسندیدہ اور تکلیف دہ مراحل سے کیا کرنا پڑے گا؟ گزرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے آقا کریم کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اگر تم اچھائی کا راستہ اختیار کرو گے تو وہ راستہ آسان نہیں ہوگا، وہ راستہ مشکل ہوگا، تمہیں لوگ تانے دیں گے، لوگ کہیں گے یہ تم کیا کر رہے ہو، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو، لیکن ان چیزوں کو ہمیں فیس کرنا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم اپنی اس تفسیر میں آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک مقام پر اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا تم نے ان باتوں کو صبر کے ساتھ سننا ہے، انہیں رسپانس نہیں دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اچھائی والے راستے پر چلوں گا تو مجھے ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا، ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گیا تصویر کا ایک رخ کہ جب ہم اچھائی کا راستہ اپنائیں گے تو ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے، اب جاؤ، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا اب جاؤ جہنم کو دیکھو، کہ جو کچھ ہم نے جہنمیوں کے لیے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ تو وہ اللہ کے پاس آئے، عرض کیا تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، اس کے بارے میں جو بھی سن لے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوبارہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو کہ جاؤ اب جہنم کو جا کر دیکھو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا۔ حضرت جبرائیل یہ دیکھ کر واپس آئے، آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ تو بات کیا سمجھنے میں آئی؟ بات یہ سمجھنے میں آئی کہ جب ہم برائی کا راستہ اپنائیں گے تو برائی کا راستہ وقتی طور پر تو ہمیں جو ہے وہ بہت آسان لگے گا، لذتوں والا لگے گا، لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ جہنم ہوگی، وہ اینڈ اس کا بہت برا ہوگا۔ تو بات یہ سمجھنے میں آتی ہے راستے اللہ رب العزت نے ہمیں دو عطا کر دیے ہیں، سلیکشن کس نے کرنی ہے؟ سلیکشن ناظرین ہم نے کرنی ہے، سلیکٹ ہم نے کرنا ہے۔ یہ قوت، یہ طاقت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ہم نے خود سلیکٹ کرنا ہے ہم کس طاقت کو سلیکٹ کریں۔ جس بھی طاقت کو ہم سلیکٹ کریں گے اس طاقت کے تمام فنکشنز ہمارے اندر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اگر میں اچھائی کے راستے کو سلیکٹ کروں گا تو تمام کے تمام خیر والے فنکشنز میرے اندر اللہ رب العزت ایکٹیویٹ کر دے گا، اور اگر میں برائی والے راستے کو سلیکٹ کروں گا تو تمام کے تمام جو نیگیٹو فنکشنز ہیں، جو برے فنکشنز ہیں، جو طمع اور لالچ والے فنکشنز ہیں، تمام کی تمام بد نگاہیاں اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو میرے اندر جو ہے وہ ایکٹیو کر دے گا۔ تو ناظرین سمجھ میں یہ آتا ہے سب کچھ میری اپنی سلیکشن پر کھڑا ہے، سب کچھ میرے اپنے اختیار میں ہے۔ میں نے جس بھی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے اس حساب سے میرے جو تقدیر کے دروازے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے، وہ کھل جائیں گے۔ اگر میں نیکی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کروں گا تو اس کو سلیکٹ کروں گا تو میری جو اس ڈائریکشن میں تقدیر لکھی ہے اللہ رب العزت میری اس تقدیر کے دروازے کھول دے گا، اور اگر میں برائی کا راستہ اختیار کروں گا تو میری اس تقدیر کا دروازہ جو ہے وہ میرے لیے کھل جائے گا، اور جو کچھ اس میں میرے لیے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا پھر۔ تو ناظرین اللہ رب العزت نے آپ کو یہ صلاحیت بخشی ہے، یہ
طاقت بخشی ہے, یہ سلیکشن کا جو پروسیجر ہے, اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا ہے. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کو اختیار کرتے ہیں. تو تمام کی تمام باتیں آ کر گھوم کر آپ کی ذات پر ختم ہوتی ہیں کہ آپ کس چیز کو سلیکٹ کریں گے. اگر آپ اچھائی والے راستے کو سلیکٹ کریں گے, اس پر چلنا شروع کر دیں گے, آپ کا اور اللہ رب العزت کی ذات کا جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. در حقیقت یہی وہ راستہ ہے, یہی وہ جو ہے وہ سفر ہے جس کا تذکرہ ہم اپنی نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں. اور وہ تذکرہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم راستہ تو ہمیں پتہ ہے, جب تک ہم اس راستے پر چلیں گے نہیں تب تک ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے, اور اس منزل تک جانے کے لیے ہمیں اس راستے پر چلنا پڑے گا. ہم باتوں سے ہٹ کر ہمیں پریکٹیکلی یہ چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. جب تک ہم پریکٹیکلی ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہم فلاح والے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے. تو ایک اور آیت مبارکہ قرآن پاک کی یہاں پر ایڈ کرتا چلتا ہوں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے انہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے, جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے, اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے. یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. در حقیقت یہی لوگ جو ہیں وہ غافل ہیں. تو اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے؟ اگر آپ آیت نمبر 7 پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, کانوں پر, دلوں پر مہر لگا دی, اور اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت انہی 3 باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے. کس کا؟ آنکھوں کا, کانوں کا, دلوں کا. اب ناظرین آئیے ان تینوں باتوں کو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اللہ رب العزت کی ذات آپ کی آنکھ پر پردہ ڈال دے گی, آنکھ پر پردے کا مطلب کیا ہے؟ حق آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا لیکن آپ کو حق دکھائی نہیں دے گا. اس کی میں مثال دیتا ہوں. اللہ رب العزت نے ابو جہل کی آنکھوں پر پردہ ڈالا تھا, حق اس کے سامنے تھا, اس کو حق دکھائی نہیں دیا. حق بات اس کے سامنے ہو رہی تھی, اس کے کانوں کو سنائی نہیں دی, باقی سب کو حق سنائی دے رہا تھا. اللہ رب العزت نے اس کے دل پر, اس کے کانوں پر مہر لگا دی تھی, اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا. وہ حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, اور بالآخر وہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہو گیا. تو ناظرین اپنے آپ پر غور کریں, کیا کہیں ہم ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں کہ اللہ نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو, ہمارے کانوں اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہو؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اگر ہم ان لوگوں میں ہیں تو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توبہ کا دروازہ دیا ہوا ہے. استغفار کریں, اپنے رب سے توبہ کریں. میرا رب بہت غفور و رحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے, وہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن اپنے گریبانوں میں جھانکیں, غور و فکر کریں. میرا رب قرآن میں بار بار ارشاد فرماتا ہے, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور تم میری دی ہوئی مثالوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کرو گے تو تمہیں میری نشانیاں نظر آئیں گی. ناظرین غور کریں اپنے آپ پر, کہیں ہم ایسے لوگوں میں ہمارا شمار تو نہیں. تو ان آیتوں کو سمجھنے کے بعد میری تو دنیا بدل چکی ہے, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کی بدلے گی یا کتنوں کی بدلی ہے. میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر اسی بات پہ اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا. ناظرین غور و فکر کریں, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, کہیں ہم ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں جن کی آنکھوں پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا ہو, جن کے کانوں پر, جن کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.